देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीडीएम का मुस्तकबिल, इंतखाबी इस्लाहात और महंगाई का तूफान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये बड़ी कमजोर बात होती है। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा। फिर आप इस मैदान में है कि रियासत में है तो इक़्तिदार भी रास्ते में आएगा, जेल भी रास्ते में आएगा। PMLN वो अपने ओन पे पब्लिक एजिटेशन कर सकती है, अपने ओन पे माशाल्लाह बड़े बड़े जलसे कर सकती है, उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। इत्तेहाद इक़्तिदार के लिए हो तो लड़ाई हो ही जाती है, साथ मफादात के लिए हो तो लड़ाई हो ही जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम में शामिल 3 बड़ी जमातों की सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प है। इस इत्तेहाद का पहला मकसद तो इमरान खान की हुकूमत को भगाना था, लेकिन अब आसिफ अली ज़रदारी इस्तीफ़ों से भाग रहे हैं, मौलाना इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च से भाग रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से भाग रहे हैं, और पूरी पीडीएम इसी तनख्वाह पे काम करने के लिए भाग रही है। पीडीएम में ये लड़ाई पहले दिन से जारी थी, बस अवाम में अब आई है। ये लड़ाई अब इस्तीफों से आगे बढ़कर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी तक पहुंच गई है। पीडीएम में ये लड़ाई उस वक्त भी थी जब मियां नवाज शरीफ आर्मी चीफ और DGI-SI से हिसाब किताब मांग रहे थे। ये लड़ाई उस वक्त भी थी जब बिलावल भुट्टो को नवाज शरीफ के बयान से धचका लगा था। ये लड़ाई उस वक्त भी थी जब कराची में नवाज शरीफ को खिताब करने से रोका गया था। ये लड़ाई उस वक्त भी थी जब आर या पार का नारा लग रहा था। ये लड़ाई उस वक्त भी थी जब इस्तीफे इनके मुंह पे मारने की बातें हो रही थी। ये लड़ाई उस वक्त भी थी जब ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट की बातें थी, और ये लड़ाई उस वक्त भी थी जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था। इस लड़ाई के अंजाम के लिए पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC का इजलास 4 अप्रैल को बुला लिया है। इस इजलास के बाद फैसला होगा कि पीडीएम में 10 जमातें बाकी रहती हैं या इनकी तादाद 9 हो जाएगी। प्रोग्राम में आज इस पे भी बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली नवाज अवान साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CD अफेयर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और JUIF से आज हाफिज हमदुल्ला साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा, अली नवाज अमान साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अब एक पेज पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ट्रैक 2 मुज़ाकरात की शुरुआत का दावा किया था ना कि वो शुरू होने जा रहे हैं, तो क्या नून लीग से नाकामी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कामयाबी हो गई है? नहीं, देखें, हम तो अगर आप देखें, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, और फिर जब वो बने और जब उनकी पहली तकरीर है, उन्होंने ये कहा था कि ये सब एक हो जाएंगे, पर एक हो के चल नहीं सकेंगे। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है, जो भी तहरीक होती है पारस, उसके पीछे एक नज़रिया होता है, एक गोल होता है, और वो किसके लिए होता है? वो स्टेट के लिए होता है, उनके लोगों के मुफाद के लिए होता है। इनका नज़रिया नहीं नजर आया, इनका नज़रिया था आपको घर भेजना अवाम के मफाद के लिए। फिर लोगों ने उस नज़रिए पे हामी नहीं भरी, लोग नहीं निकले। लाहौर जलसे के बाद से इलेक्शन कमीशन के सामने जो जलसा है आपके सामने, तो वो जो नज़रिया है वो लोग समझते हैं, लोगों ने इनके उस नज़रिए, उस राय को रद्द कर दिया हुआ है। सवाल और मैंने फिर आपसे किया था कि देखें, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि तमाम जो मसाइल हैं पार्लियामान में हल होने चाहिए, गवर्नमेंट भी कहती है, पीपल्स पार्टी कहती है मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए, आपने भी कहा कि नहीं, पीपल्स पार्टी आज की तो ये नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी आज का तो ये नहीं कह रही, आजकल कह रही है पार्लियामान में। सुनते सही, जब हमने लॉन्ग मार्च किया, मैं और बात कर रहा हूँ, जब लॉन्ग मार्च हमने किया, जब हमने धरना दिया, तो आपको याद है कि जो ऑपोजिशन का प्लेटफॉर्म था उसमें पीपल्स पार्टी थी जी। जब हमने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, उन्होंने क्या कहा? वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए थे। और उस वक्त हमारा एक चौथा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम जर्नलिज्म कहते हैं, वो भी इस चीज़ का हामी था उस वक्त। और अगर आप मेनली शोज, उस वक्त के एंकर्स का व्यू, कॉलम, तजिए देख लें, वो कहते थे ये जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। पर इस दफ़ा आके हमारे उन प्रो डेमोक्रेटिक लोगों का व्यू पॉइंट चेंज हुआ, वो कई अदालत चले गए नवाज शरीफ की तकरीर सुनाने, और दूसरे ये आगे कि नहीं, ये उनका राइट है ऑपोजिशन का धरना देना, ऑपोजिशन का राइट है कि स्ट्रीट
اسٹریٹ پہ آ کے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا، یہ ان کا رائٹ ہے. پر ہم یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اپنے ٹریک پہ، ان لوگوں کے کئی لوگوں کے سٹیکس ہیں، کئی جماعتوں کے سٹیکس ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست سے آؤٹ ہیں. کل میں ان کی تقریر سن رہا تھا کہ آپ جب سیاست میں ہوتے ہیں آپ کو جیل بھی دیکھنی پڑتی ہے، تختہ بھی ہوتا ہے، اور تو صحیح بات ہے، اور دھڑم تختہ بھی ہوتا ہے، جیل ہوتی ہے، کبھی اقتدار ہوتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پر یہ واحد فضل الرحمان صاحب ہے جن کی جماعت نے آج تک جیل نہیں دیکھی. انہوں نے ہمیشہ اقتدار ضرور دیکھا. ضیاء الحق کے دور میں گئے تھے تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑا سا. اب اگر اس کے بیس پہ اگر 40 سال اقتدار میں رہے وہ اتنا جانے کے لیے پھر تیار ہو. جی اب وہ کافی عرصے کے بعد اپوزیشن میں آئے ہیں سر، لیکن آپ کے خیال میں پی ڈی ایم اب ختم ہو گئی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے؟ یہ چیز انہوں کا، میں پی ڈی ایم کے بہاف پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی موومنٹ نے، ان کے ساری تحریک نے تحریک انصاف کو بہت مضبوط کیا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا کسی ڈیل کے تحت نہ صرف پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹی ہے بلکہ اب اس کو سیبوٹاج بھی کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ ہوئی ہے یا کہیں اور ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے یہ پوائنٹ آف ویو تو نون لیگ کا ہے اور مولانا فضل الرحمان. ڈیل کی باتیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ پوائنٹ آف ویو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر آپ پوائنٹ آف ویو مریم کی ٹویٹس دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کے انٹرویو دیکھیں، اس سے یہ چیز سامنے آئی ہے. وہ تو متبادل کی باتیں بھی کر رہی ہیں. اگر آپ مریم کی ٹویٹس دیکھیں گے کہ عمران خان کا متبادل تیار ہو رہا ہے اور ان کو اس کے لیے فکر مند بھی ہونا چاہیے. بھائی جی اب وہ جو مرضی کے، میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. فکر مند آپ کو بھی ہونا چاہیے. اگر پی ڈی ایم کا حصہ رہی نا یہ پیپلز پارٹی تو یہ تحریک شروع ہو جائے گی سر، پھر آپ کو گھبرانا پڑے گا. ہم 2.5 سال سے گھبرا رہے ہیں. ہم اس وقت سے گھبرا رہے ہیں جب آریہ پار ہونا تھا. ہم اس وقت سے گھبرا رہے ہیں جب انہوں نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا تھا. ہم اس وقت سے گھبرا رہے ہیں جب انہوں نے سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا تھا. ہم اس وقت سے گھبرا رہے ہیں جب انہوں نے پہلا لانگ مارچ کرنا تھا، پھر اس کو مؤخر کیا، اس پہ ہم گھبرا رہے تھے. اور جب استعفے منہ پہ مارنے تھے تو ہم اتنا گھبرائے انہوں نے استعفے واپس. کہیں گھبرانا صحیح بنتا تھا. ضمنی الیکشن بھی وہ لوگ جیتے ہیں اور قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن بھی اگر چلے اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھ لیتے ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اسد بھائی ضمنی الیکشن جیت کے آئے تھے. نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، ہمارے ڈوگر صاحب ضمنی الیکشن جیت کے آئے تھے. میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور کئی الیکشن ہم ہار گئے تھے. ہم کے پی کے اندر خان صاحب کی سیٹ ہار گئے تھے. تو کیا اس کا یہ کوئی وہ ہے میجرنگ سٹک ہے جس کی بیس پہ آپ بات کریں؟ انہوں نے جو اپنی جیتی تھی، جو اگر ضمنی الیکشن سے پہلے جو اسمبلی کے اندر نمبرز تھے وہ سیم ہے. رائٹ. نبیل کبول صاحب سر، کیا پیپلز پارٹی کے اندر اب یہ بحث، آپ عوان صاحب کی بات پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو کر دیجیے گا، لیکن سوال میں یہ کر رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ پی ڈی ایم نے جو مطالبہ کیا ہے اس پہ کیا کرنا ہے، یا سی سی کا آپ انتظار کریں گے؟ چونکہ مریم نواز کہہ رہی ہیں جب تک پیپلز پارٹی کا جواب نہیں آئے گا وہ رد عمل نہیں دیں گی. اب مریم صاحبہ کے کچھ ایسے بیانات ہیں جس پر ہم نے اعتراض کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے بیانات وہ دیں گی کہ ہم اکیلے بھی بغیر پیپلز پارٹی کے بھی بڑے بڑے جلسے کر سکتے ہیں، اس طرح کے بیانات دینے سے صاف لگ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا. اور کون سا بیان پسند نہیں آیا آپ کو ان کا؟ وہ متبادل والا پسند آیا؟ متبادل والا وہ تو بیان ہماری طرف شاید اشارہ نہیں تھا، ان کا اشارہ پی ٹی آئی کے اندر ہی تھا شاید. اور لوگ یہ سمجھ رہے شاید وہ آلٹرنیٹ کے طور پر عمران خان کی جگہ، ایسا ہم سوچ رہے ہیں. لیکن وہ کلیئر کرے نا، اگر وہ تو ان کی سوچ، اللہ کرے ان کی سوچ صحیح ہو. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا فیوچر مجھے بڑا ڈارک نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی جماعت اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے سوچے، اور اگر یہ سوچے کہ ان کو کیا فائدہ یا ان کو کیا ریلیف ملے گا، اور وہ یہ بھی سوچے کہ بغیر جیل جائے ہوئے، بغیر قربانیاں دے کر وہ سب کچھ ان کو حاصل ہو جو وہ چاہ رہے ہیں، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. دیکھیں ہم وہ جماعت ہے، ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ابھی تک ہم سیاست کر رہے ہیں، اور جانوں کی قربانی بے نظیر صاحبہ نے اس طرح دی کہ ان کو حکومت نے بھی اور چاروں انٹیلیجنس ایجنسیز نے، چاروں ملک کے انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا کہ آپ نہ آئیں، آپ کو مار دیا جائے گا. لیکن وہ پھر بھی آئیں. 14 سال جیل رہے آصف زرداری، اور نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جیل جائے بغیر ان کو وہ جو چاہ رہے ہیں کہ وہ ملک واپس آئے. اور سر مریم نواز کہتی ہیں اب جانوں کی قربانی نہیں دینی ہم نے، اب ہم نے لیڈرز کو زندہ رکھنا ہے. لیکن کبول صاحب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ سی کا جو اجلاس ہوگا پھر اس میں کوئی خاطر خواہ فیصلہ جو ابھی ہے زرداری صاحب کا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ویسے بھی ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ پارٹیز کے اندر کتنی جمہوریت ہوتی ہے کہ وہ سربراہ کے فیصلے تبدیل ہونا ذرا مشکل ہی ہے. آپ کی سی سی اتنی اسٹرانگ ہے؟ ایک منٹ نبیل بھائی، میرا خیال ہے 4 اپریل کو رکھا ہے انہوں نے ہماری سی سی، اس پہ رمضان کا چاند کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. موسٹلی جو ہمارے ممبرز ہیں ان کا یہی خیال ہے
کہ سب سے پہلے تو اگر ان کو استعفے کا اتنا شوق ہے تو وہ پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے اور قومی اسمبلی سے جو ہے وہ استعفیٰ دے. اور اس کے بعد پھر خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ طے تھا کہ سب سے آخری استعفیٰ جو ہوگا وہ سندھ اسمبلی سے آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کو اتنا شوق ہے تو شروعات کر لیں. جب قومی اسمبلی سے کر لیں گے, پنجاب اسمبلی سے کر لیں گے تو وہ خود ہی بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. تو وہ چیز خود نہیں کر رہے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ سندھ اسمبلی سے بھی کریں. ہمارے سوچ میں یہ ہے کہ ہم اس وقت استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہم استعفیٰ دیں گے. سی سی کا بہانہ کیا آپ نے, میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ تاکہ کچھ عرصے اور یہ پی ڈی ایم متحد رہ سکے. سی سی کے ممبرز کا یہ خیال ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان کو ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ. دیکھیں ہمیں مولانا فضل الرحمان نے اکٹھا رکھا ہوا ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے جب ہمیں اکٹھا رکھا ہوا ہے تو وہ سمجھائے مسلم لیگ نون کو کہ وہ ضد نہیں کرے اور ہمیں سیاست نہ سکھائے. ہم نے کہا تھا کہ عمران خان اپنے وزن سے گرے گا تو ان کو اس کو اپنے وزن سے گرنے دے اور انتظار کرے. ویسے آپ نے خوب کی ان کے ساتھ, پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے سارا فائدہ لے لیا, آپ نے سارے فائدے اٹھا لیے, اور اب جب ان کی باری آئی تو آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے. سر ویسے اصولاً بنتا تو پھر اب نون لیگ کا تھا نا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو بتانا تھا, کچھ انہوں نے پسند نہیں کیا. اس حوالے سے کیا اعتراض ہے اعظم تارڑ کو اگر اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں تو؟ دیکھیں اعتراض ہمیں یہ ہے کہ اعظم تارڑ وہ شخص ہے جو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے کیس میں دوسری طرف سے جو ہے وہ وکیل تھے. ہمیں یہ اعتراض ہے کہ ہمارے 21 ممبر ہیں سینٹ کے اور ان کے 17 ممبر ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے. اگر قومی اسمبلی میں شہباز شریف کا حق تھا کیونکہ ان کے بعد میجورٹی تھی, ہم نے ایکسیپٹ کیا. پی سی کا چیئرمین شپ ان کا حق تھا, ہم نے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے پی سی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا, رانا تنویر کو بنایا, ہم سے کنسلٹ نہیں کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہمارا سینٹ کا اور ہمیں ملنا چاہیے. اچھا قبول صاحب, اب ذرا حافظ حمداللہ صاحب سے میں ایسی یہی بات کر لوں ذرا پی ڈی ایم کے حوالے سے. حافظ حمداللہ صاحب, اس میں شک نہیں ہے کہ جمہوریت میں اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے سر, لیکن ہمارے ہاں سیاسی اتحاد میں کیا کسی ایک جماعت کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کیا جا سکتا ہے یا تھوپا جا سکتا ہے سر؟ چونکہ پیپلز پارٹی کا سٹانس بڑا کلیئر تھا پہلے دن سے, انہوں نے کہا ہم سسٹم میں رہتے ہوئے لڑنا چاہتے ہیں. یہ سب جانتے ہوئے آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھے, آپ نے ان کی باتیں بھی مانی, تو اب اتنا زیادہ رد عمل کس چیز پہ دے رہے ہیں سر آپ؟ میں ذرا میرے بھائی علی عوان صاحب کی باتوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. جی ضرور. وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور ان کی قیادت نے ہمیشہ وہ اقتدار کا حصہ رہا ہے. میرے بھائی ذرا تاریخ پڑھی ہے. جمعیت علماء اسلام جمعہ 8 دن کی پارٹی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام 100 سالہ پارٹی ہے, اور ہمیشہ ڈکٹیٹر آمریت کے خلاف ان کی جدوجہد کی ایک تاریخ ہے. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 8 بار جیل گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ڈکٹیٹر کے مقابلے میں جیل گئے ہیں. دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے سینکڑوں, درجنوں نہیں سینکڑوں کارکن شہید ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے, اس میں تقریباً 60 سے 70 کارکن شہید ہوئے. جس کو آپ RSS سے ملاتے ہیں, تنظیم انصار الاسلام جو ہمارے رضاکار ہے, وہ شہید ہوئے. اس میں پولیس شہید ہوئے, فورسز شہید ہوئے. اس میں مولانا سنجان ہمارے پارلیمنٹیرین تھے, وہ شہید ہوئے. مولانا معراج الدین پارلیمنٹیرین تھے, وہ شہید ہوئے. مولانا نور محمد وانو والے شہید ہوئے. مولانا خالد سومرو صاحب وہ پارلیمنٹیرین تھے, وہ شہید ہوئے. کتنے میں گنوا کے آپ کو رکھ دوں کتنے پر خودکش حملے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تاریخ میں دیوار سے پلانگ اور چھلانگ لگانا نہیں ہے. جب پولیس دروازے پہ کھڑے تھے کہ باہر نکلو, وہ جا کے پچھلے دروازے سے پتلی دروازے سے دیوار سے پلانگ لگا کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا, ابھی تک غائب ہے. آپ دھمکیاں ایسی دیتے ہیں کہ دوسرا ہمت ہی نہیں کر پاتا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم جمہوریت کے قائل ہیں. پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سارے جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جب آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتی ہیں یہ تمام پارٹیاں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتی ہیں, تو پھر اکثریت کی بات بھی کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب 9 پارٹیوں کی رائے 16 مارچ کو یہی تھی کہ ہم نے لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ اس کی اینڈ اسٹیپوں پہ کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں CSC میں جانا ہے. 9 جماعتوں نے اتفاق سے فیصلہ کر لیا کہ آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جا سکتے ہیں. آپ اپنی رائے 4 اپریل کو انہوں نے اپنے CSC کی میٹنگ بلایا ہے,
ہم حمداللہ صاحب ابھی آپ نے گبول صاحب کو سن لیا, پارٹی کی رائے دوسری ہے. وہ لگ رہا ہے ان کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایم آر ڈی کی تحریک میں بھی پیپلز پارٹی کو الیکشن کا بائیکاٹ کرنے پہ مجبور کیا تھا. پیپلز پارٹی اس وقت مان گئی تھی, لیکن نتیجہ آج تک بھگت رہی ہے. ضروری نہیں کہ اگر آپ لوگ کسی چیز سے سبق نہیں سیکھتے تو پیپلز پارٹی بھی نہ سیکھے, شاید انہوں نے سیکھ لیا ہو. دیکھیے, میں نبیل گبول صاحب بالکل اپنے پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ ان کی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں, میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. جی. لیکن میں سی ایس سی کی موقف کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی 9 پارٹیوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی ریکویسٹ پر ان کو ٹائم دیا ہے. 4 اپریل کو ان کی سی ایس سی کی میٹنگ ہے. ہم ان کی اس فیصلے کا انتظار کرتے ہیں جو سی ایس سی کا فیصلہ ہے. اگر وہ فیصلہ وہ آتا ہے جو سردار نبیل گبول صاحب فرما رہے ہیں, بے شک وہ فیصلہ آ جائے. اس کے رد عمل میں پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرے گی وہ پی ڈی ایم بیٹھے گی, اور مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی وہ فیصلہ کرے گی تاکہ وہ پی ڈی ایم. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 4 اپریل کو سی ای سی کے بعد ویسے پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ استعفوں کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو پھر پی ڈی ایم اپنا باقی 9 جماعتوں کے ساتھ لائی عمل بنائے گی. مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. ٹھیک. جب وہ جمہوری پارٹی ہے تو ہماری 9 پارٹیوں کی رائے یہ ہے کہ وہ کثرت رائے کا احترام کرے گی. اس میں بات ہو سکتی ہے کہ پہلے قومی اسمبلی کی سیٹوں سے استعفیٰ دینے, پھر بعد میں کہاں دینا ہے. بے شک جیسے مولانا صاحب نے کہا سندھ اسمبلی سے آخر میں وہ استعفیٰ دے, اس لیے اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. سر ویسے پیپلز پارٹی کا موقف بھی دیکھ لیں. دیکھیں وہ حمداللہ صاحب وہ کہتے ہیں اگر آپ استعفے دیں گے تو دوبارہ الیکشنز ہوں گے. اگر دوبارہ الیکشن لڑنا ہے تو استعفے دینے کا فائدہ کیا ہے, اور اگر آپ استعفے دیتے ہیں اور بائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر پیپلز گورنمنٹ جو ہے وہ حکومتی اتحاد کے ساتھ 2 اکثریت لے لے گی, 2 تہائی اکثریت. یہ جو لاجک ہے, یہ جو منطق ہے, یہ جو دلائل ہے نا, یہ جب 4 اپریل کو سی ای سی کی میٹنگ ہوگی پیپلز پارٹی کی, میرے بھائیوں کی, ان کی قیادت کی, جب ان کی رد عمل, ان کا جواب آئے گا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں, بے شک ان کی دلائل ہوگی. اگر وہ فرض کرے استعفیٰ نہیں دیتے, ان کی دلائل کے جواب میں 9 پارٹیوں کے پاس بھی دلائل ہوں گے. وہ پوری قیادت ہے, وہ پولیٹیشین ہے, سینئر قیادت ہے, 50 سال 60 سال ان کی سینیورٹی ہے, تو لہٰذا وہ اس وقت دیکھ لیں گے کیا فیصلہ کرنا ہے, اسی وقت دیکھ لیں گے. اوکے سر, آپ علی رواز افغان صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھیں؟ جی, حامد حمید اللہ صاحب بڑے قابل محترم ہیں, اور تاریخ پہ شاید نظر ان کی ایک کوئی خاص ہسٹورین بٹھایا ہوا ہے انہوں نے جو صرف اسی طرح کی تاریخ لکھتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح پولیٹیکل لیڈر تھے, کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا. آپ نے پاکستان بننے کی مخالفت کی ہوئی ہے, آپ نے قائد اعظم کی تحریک کا حصہ نہیں بنے. پرانی بات ہے, وہ پرانی کہہ رہے 100 سال. انہوں نے کہا نا ہم پرانی جماعت ہے, میں کہا 100 سال سے لے لیتے ہیں ان کی جماعت کو. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پرو طالبان اور اینٹی طالبان, پرو طالبان اور اینٹی امریکن پالیسی کو ہمیشہ ڈیل کرتے رہے. ایک طرف کہتے تھے کہ جو طالبان ہیں ان کا جو نظام ہے وہ بہتر ہے, کبھی پر مولانا صاحب نے کبھی آرمز کی جو اسٹرگل ہے وہ نہیں اپنائی. یہ بات ٹھیک ہے ان کی, یہ ان کی بات ٹھیک ہے. پر دوسری طرف وہ کہتے تھے کہ امریکن مافیا ہے, امریکن لابی ہے. وکی لیگ سرا سنوا دے پارس کو, ادھر جا کے امریکن امبیسیڈر کو یہ کیا کہہ رہے تھے. پھر ایک ڈکٹیٹر تھا مشرف, نہ انہوں نے پھلانگ ماری نہ چھلانگ ماری, سیدھا مشرف کی گود میں سیدھا جا کے گرے. وہ جیسے پھل نہیں گرتا اوپر سے, ایسے گرا ٹن کر کے مشرف کی گود میں. ایک طرف اپوزیشن لیڈر ہیں اور دوسری طرف کے پی کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اتنا انہوں نے اسٹرگل کیے ڈکٹیٹرز کے خلاف, آپ سوچ نہیں سکتی. اور ہمیشہ اسٹرگل کرتے کرتے ڈکٹیٹرز کی گود میں گرے. اور ابھی ہو کیا رہا ہے, 88 سے لے کے آج تک ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. آپ ان کی ایک کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں آ کے ختم ہوئے. یہ اب صرف کچھ سیٹوں کی جماعت بن کے رہ گئی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب قابل عزت ہیں, مولانا فضل الرحمان کی سیاست قابل عزت نہیں ہے. اگر کسی نے سیاستدان بننا ہے اور مولانا فضل الرحمان کی صرف تھے, وہ کہتے چھلانگ ماری, پلٹ کے چھلانگ ماری, دوبارہ پلٹے, دوبارہ یہ ہمیشہ ٹپکے ہیں, ہمیشہ لوگوں کی گود میں ٹپکے ہیں. پیپلز پارٹی کیا کہتے تھے, عورت کی حکمرانی ناجائز ہے, کشمیر کمیٹی کی وجہ سے جائز قرار دے دی. نواز شریف چور ہے, کشمیر کمیٹی کی وجہ سے جائز ہو گیا. ڈکٹیٹر کے خلاف ہم نے ساری عمر سٹرگل کی ہے, آخر میں کے پی کی گورنمنٹ لی, اوپر اپوزیشن لیڈر ملے, عیاشیاں ہی عیاشیاں. اور سب سے بڑا ساتھ کیا دیا, وہ بڑا مزہ, آخری جملہ, وہ کیا ساتھ دیا,
ڈکٹیٹر کے خلاف اے پی ڈی ایم بنی, اسٹرگل یہاں پہنچ گئی کہ مشرف کو صدر نہیں بننے دینا, کے پی سے استعفے دے دیں. کیا ہوا پارس, کیا ہوا؟ پھر ٹپکے سیدھے, پھر ٹپکے کہتے نہیں یہ اسلام کی روح سے بھی ناجائز ہے, یہ جمہوریت کی روح سے بھی ناجائز ہے, استعفے دینا غلط بات ہے, پریزیڈنٹ بننے دیں اس کے بعد ہم استعفے دیں گے. ٹھیک سر, ویسے بات نہیں, یہ تمام معاملات کے اسی طرح چلتے رہیں گے. میں اب آگے بڑھ رہی ہوں, آپ قومی نہیں, بہت مفاد میں ایوولوشنری پروسیس ہے آپ پارس, عوام کے لیے پارس ایوولوشنری پروسیس ہے, لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, لوگ جماعتیں جو پوری ایک صوبائی اسمبلی کو ہیڈ کرتی تھی پورے پاکستان میں ووٹ لیتی ہیں, کچھ سیٹوں کی پارٹیاں رہ گئی ہیں, جی ٹی روڈ کی پارٹی رہ گئی. آپ انہیں دعوت دیں اپوزیشن کو کہ وہ آئیں مذاکرات کے ساتھ. سر وہ اسپیکر نے جو میں کمیٹی بنائی تھی مسترد کر پارس دیا. کے تھرو, ان کو اسپیکر کے تھرو نہیں, میں پارس کے تھرو ان سب اپوزیشن جماعتوں کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, آئیں بیٹھے کس چیز کے اوپر, کہ عمران خان کی پالیسیز کے لیے نہیں, آپ سی او ڈی کے لیے نون لیگ نے جو کہا تھا, پیپلز پارٹی نے جو کہا تھا, آئین کے اندر جو چینجز لے کے آنی ہے, سینٹ الیکشن کیسے کرانے, الیکٹرل رول کیسے, اور آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے, یہ معاملات کس طرح سے حل ہوں گے؟ تو پاکستان کی سالمیت پہ بھی اعتبار نہیں ہے. فیٹف کے قانون کو انہوں نے فارغ کر دیا سینٹ کے اندر سے, تو آپ ہمیں تو ان پہ اعتبار نہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو عمران خان پہ, ان کو جو لوگ پاکستان کی سالمیت کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, آپ سر تعلقات کو, معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بیک ڈور چینل کو استعمال نہیں کر سکتے, رابطہ کرنے کے لیے ان سے کچھ دنوں کے لیے یہ چور ڈاکو کی گردان آپ روک نہیں سکتے؟ بڑی اچھی بات کی, یہ چور ڈاکو, ہم یہ 10% زرداری صاحب کا لقب کس نے ڈالا تھا, کس نے ڈالا تھا؟ تھینک یو ویری مچ. یہ جو نواز شریف صاحب کو گیدڑ کس نے کہا تھا, کس نے کہا تھا گیدڑ؟ زرداری صاحب نے, زرداری صاحب نے. جنیجو صاحب کی چھری میں, کمر میں چھری کس نے, انہی معاملات میں آپ نے لگے رہنا, آپ نے آگے نہیں بڑھنا. آپس میں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صحیح کہتے ہیں, کہتے نہیں ہم غلط کہہ رہے تھے. یہ کیا بات بھی پارس؟ سر دیکھیں, جو پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی وہ اس اپوزیشن نے مسترد کر دی. میں دونوں سے بھی پوچھ لیتی ہوں. نبیل کپول صاحب, وزیر اعظم نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے اسپیکر کو ایک خط لکھا تھا کہ انتخابی اصلاحات پہ بنائیں. سر ابھی بھی آپ کو اس حوالے سے, انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں, وزیر اعظم کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ موقع ہے سر, کر لیں یہ کام. نہیں, اگر دیکھیں انہوں نے اسپیکر کو لکھا ہے, اسپیکر نے ابھی تک ہم سے تو کوئی رابطہ کیا نہیں ہے. سر اپوزیشن مسترد کر چکی ہے. چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں, کبھی کرونا پہ بناتے ہیں کمیٹی پارلیمانی, وہ آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں, اس کا بھی آپ نے مسترد کر دیا. ہمیں ان کی نیت پہ شک ہے نا. اب اگر وہ اصلاحات چاہتے ہیں, پچھلے 2.25 سال سے عمران خان کہہ رہا ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے. جی, ہم نے کہا کہ آپ الیکشن ووٹنگ مشین لے کر آئیں, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم لے کر آئیں گے, لیکن وہ بھی بات گول کر گئے. اصلاحات ایسے نہیں ہوگا. اصلاحات کے لیے آپ ہمیں گالیاں بھی دو, چور ڈاکو بھی بولو, اور پھر کہو ہمارے ساتھ بیٹھ کر اصلاحات کریں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. عمران خان اگر اس بات کا علی عوان کو فخر ہے کہ وہ دیوار پلانت کے بھاگ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک سپورٹس مین ہے, وہ فٹ ہے. ابھی میں یا مولانا فضل الرحمان کی وزن اتنی ہے کہ ہم دیوار کے سیڑھی نہیں چڑھ سکتے, تو وہ اس چیز کا ناجائز تو فائدہ نہ اٹھائے نا. نہیں, آپ کا اپنا وزن نہیں ہے, آپ کے گناہ. عمران خان صاحب کو, ہماری گناہ یہ ہے کہ ہم خاموش رہے جب عمران خان کو حکومت ملی. ہمارا سب سے بڑا گناہ یہی تھا کہ ہم اس سسٹم کے تحت خاموش رہے. تو ہماری گناہ کو جو ہے نا, کپول صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں کو ابھی راز آئے اصلاحات پہ آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے یا پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد تعاون کریں گے, پھر ساتھ بیٹھیں گے حکومت کے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینا پی ڈی ایم سے ہم نکلنے کے چکر میں, ایسی کوئی بات نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نقصان ہمیں بھی ہوگا اگر ہم پی ڈی ایم سے باہر نکلیں گے. ہم پوری کوشش کریں گے, آخری وقت تک کوشش کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر ہماری تجاویز کو نہیں مانا جائے گا, ابھی تک آپ ہی کی مانی ہے. انہوں نے خود کہا تھا کہ پہلے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے, پھر پنجاب اسمبلی سے دیں گے. تو ہم کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں سی سی سے میں یہی فیصلہ ہوگا کہ پہلے آپ لوگ تو شروعات کریں, آپ استعفیٰ دیں, اس کے بعد پھر آخری میں صرف کی بات کریں. لیکن اب دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے. رائٹ, دھاندلی سے سب سے زیادہ شکایت آپ لوگوں کو ہے سر. اب حکومت اصلاحات کرنا چاہ رہی ہے تو آپ ساتھ دیں گے؟ جو کچھ کہا انہوں نے, ہوائی فائرنگ کی, جی وہ سارے ضائع ہو گئے, نشانے پہ ایک بھی نہیں لگا. میں ذرا اس کا سد جواب کر سکوں. بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹر کی بات کی جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے. پی ٹی آئی کی پس منظر میں بتاتا ہوں.
آپ کو یاد ہے تاریخ کے حوالے سے مجھ سے زیادہ سردار نبیل کپور صاحب کو بھی یاد ہے، جنرل ایوب کے زمانے میں ایک پارٹی بنی سرکاری پارٹی کنونشن لیگ، یا خان کے زمانے میں یہ آج کی باتیں کر لیں، ہم ماضی سے نکلنا پسند ہی نہیں کرتے عبداللہ صاحب۔ میری بات سنیے، ضیاء کے زمانے میں جنوجو لیگ بنی، پھر مشرف کے زمانے میں کاپ لیگ بنی۔ یہ پی ٹی آئی جو پارٹی ہے یہ قیوم لیگ، کنونشن لیگ، جنوجو لیگ، کاپ لیگ کا تیسرا نام ہے، یہ اس کا تسلسل ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ان کی کیبنٹ میں مشرف کے جتنے بھی وزراء ہیں، جتنی بھی کچرا ہے، یہ ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں۔ آپ مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں، آپ تو شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہیں رکھتے تھے، آج وزیر داخلہ رکھا ہے۔ آپ تو چودھری برادران کے بارے میں کتنے گستاخ الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں نقل نہیں کر سکتا ہوں، حالانکہ نقل کفر نہ باشد، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ بی بی زورا آپ کی کارکن تھی، خاتون تھی کراچی میں، جس کی قتل کی گئی، آپ نے ڈائریکٹ الطاف حسین اور ایم کیو ایم پہ الزام لگایا۔ آج آپ کہتے ہیں ایم کیو ایم بہت نفیس لوگ ہیں، بہت با اخلاق لوگ ہیں۔ یہ تو سارے آپ آزاد اراکین کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جہاں تک مولانا صاحب کے اپوزیشن لیڈر اور مشرف کے ساتھ دینے کی بات ہے، 12 اکتوبر 99 کی کو میں تو عمران خان مشرف کے ساتھ تھے، ریفرنڈم میں عمران خان مشرف کے ساتھ تھے، اور مولانا حمداللہ صاحب آج کی سچویشن پہ بات کر لینا، آپ لوگوں نے کیوں نہیں باہر نکلتے؟ مجھے بتائیں انتخابی ساتھ کرنی ہے کہ نہیں؟ آج کی سچویشن پہ بات کرتے ہیں نا، یا اسی طرح رونا ہے آپ نے اگلے الیکشن میں دھاندلی پر؟ ہم نے نہیں رونا ہے، رو تو یہ رہے دن میں 5 بار پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کے اتنے وزراء اتنی بات کرنے سے، تنقید کرنے سے، اور ان کو فیڈیم کے فوبیا ہوئے، ان سے ان کے منہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے منہ پتیلے کی طرح، جیسی وہ کھولتے ہیں پورے ملک میں بدبوئی پھیل جاتی ہے۔ بابا چیخیں تو ان کی نکل رہی ہے، ہم تو خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو بتا دیں کہ 2.5-3 سال میں تم نے عوام کے لیے کیا کیا ہے، مجھے بتائیے۔ بجلی میں کیا سہولت دی، کیا ریلیف دی، مہنگائی کے حوالے سے کیا ریلیف دی، روزگار کے حوالے سے کیا ریلیف دی، مجھے بتائیے۔ بڑے اچھے فلو میں آپ بات کریں، میں بریک لے لوں، آپ پھر اسی کو کنٹینیو کیجئے گا بریک کے بعد، ٹھیک ہے؟ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز میں۔ حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ عوام خودکشیاں کر رہی ہے، ظالم حکومت ہے، ان کو گھر بھیج کر ہم دم لیں گے۔ گورنمنٹ بھی شکوہ کر رہی ہے کوئی سکھ کا سانس لینے دو ہمیں، تاکہ ایک عام آدمی کے لیے بھی ہم کچھ کر سکیں، کیونکہ آپ کے دل میں بہت درد ہے نا عام آدمی کا، تو سر ان کو کرنے کا موقع تو دیں۔ انہوں نے 90 دن کی بات کی، پھر کہا کہ مجھے 3 مہینے دیں، 6 مہینے دے دیں۔ ان کے سہولتکار نے بھی کہا کہ 6 مہینے ان بیچاروں کو دے دے، ہم نے 6 مہینے دے دیے۔ انہوں نے کہا 1 سال دے دے، انشاءاللہ 2020 کا جو سال ہوگا وہ خوشحالی کا سال ہوگا۔ 2020 بھی گزر گیا۔ ابھی کل عمران خان نے کہا کہ بابا اگر چین کا انقلاب لانا چاہتے ہیں تو 1 پارٹی سیاست ہونی چاہیے، دوسری پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، کبھی ایران کی بات کرتے ہیں، کبھی چین کی بات کرتے ہیں، کبھی امریکہ کی بات کرتے ہیں، کبھی ملیشیا اچھا لگتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں 12 موسم ہے، کبھی کہتے ہیں جاپان اور جرمنی کا سرحد ایک دوسرے سے ملتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم گوبر سے کراچی والوں کو گوبر سے بجلی بنا کے دیں گے، کبھی کہتے ہیں 6 کلو دودھ نہیں 26 کلو دودھ۔ کبھی سبز انقلاب، یہ کون سی منطق ہے؟ ان کی معاشی انقلاب مرغی سے شروع ہوتے ہیں، لنگر خانوں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتایا پوری دنیا میں لنگر خانوں سے تبدیلی آئی ہے، انقلاب آیا ہے، مرغی اور مرغیوں سے، مرغے اور انڈوں سے انقلاب آیا ہے۔ بات یہ ہے، میری بات سنیے فارس بی بی، مجھے یہ بتائیے، آپ دل پر ہاتھ رکھے، وہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر لعنت ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ بہت بڑے بڑے اینکرز کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے اس کے لیے بات کی، ان کو پروموٹ کیا اس پارٹی کو۔ آپ اس پارٹی کو دیکھیں، اس پارٹی میں تمام پارٹیوں کے جتنے بھی لوگ ہیں، 5 سال تو دیں نا انہیں پورے، 2.5 سال میں ہی آپ نے حساب کتاب ان کا شروع کر دیا ہے۔
अच्छा देखिए, अच्छा अब मैं बात करूं तो आप कौन को मरवाना है ना। वैसे आपने कहा अली कि मैं बड़ा करप्शन का ज़रीफ खात्मा किया। करूंगा, आपने कहा इदारों का इस्लाह करूंगा, आपने पुलिस रिफॉर्म लाया, जी। आप इलेक्शन पर चल दौड़े। अब वो ला रहे हैं ना इलेक्शन इस्लाहात, उसमें आप बैठने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं अगले इलेक्शन में हमें रोना मंजूर है, बैठेंगे नहीं है। ये धांधली के नतीजे से आई हुई हुकूमत है, ये एम्पायर की अंगुली तो पर धांधली बैठी को हुई खत्म हुकूमत करने है। के लिए उसके जब सिद्ध तक बात के लिए एम्पायर इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं। जब तक अंगुली पसी हुई है इस हुकूमत के साथ हम नहीं बैठेंगे, इसका खात्मा करेंगे, उसके बाद नई असेंबली आएगी, फिर इस्लाहात 2-3 करेंगे। महीने बड़ा रियलिस्टिक होकर जवाब दीजिएगा सर। आपने सारी तवज्जो लगाई है इस ऑपोजिशन को दबाने में, ज़िमनी इलेक्शन जीतने में, आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सेनेट के ऊपर, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, और अब सारी तवज्जो है अवाम के ऊपर, टैक्स लगाने के ऊपर। अवाम के लिए कुछ नहीं करना, कोई एहसास नहीं है। अच्छा मैं कितना सुनते हैं आप ऑपोजिशन से, फिर भी कोई असर नहीं। मैं ये बात करूं, उन्होंने कहा कि वेस्ट से एनर्जी बनती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मसला तो हामिद हमीदुल्लाह साहब का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं ना। अगर गोबर से सियासत चल सकती है पाकिस्तान की 4 दहाइयों से, तो भाई गोबर से बिजली भी बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। उसके बाद उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंह टेढ़े हो गए। अब शुक्र है मुंह तक रहे, पेटों तक नहीं आए, क्योंकि इनके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट आ ही नहीं सकते जितने उन्होंने पेट निकाले हुए हैं, गुनाह से भरपूर पेट आगे निकले हों। उसके बाद ये कहते हैं कि इखलाकियात सारी तरीके इंसाफ से एक्सपेक्ट करते हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि अपनी पार्टी से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते ना। वो इतना इन्होंने छलांग फलांग टपकना चपकना झपकना झुकना सारा किया हुआ है, तो इखलाकियात सारी तरीके, और हमें अच्छा लगता है, ये बुरा नहीं लगता। हम थर्ड पार्टी हैं, 2 पार्टी सिस्टम तोड़ के आए हैं, और इखलाकियात हमसे करते हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि 100% जो बात है हम पूरी कर सकें, और बहुत सारी चीजें भी रहती हैं 2.5 साल के अंदर जो हम कर सकते थे। देखिए पूरी दुनिया पारस में बता देता चीनी के रेट तो कंट्रोल नहीं कर सके 2.5 साल में। यस बिल्कुल ठीक बात, ये अच्छी बात की आपने। मैं ऐसे आगे चलता हूँ कि हमने किया क्या, इसमें परफॉर्मेंस पे आ जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस का फजलुर रहमान साहब की पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। वो अगर उनकी पार्टी से ताल्लुक होता तो वो कहते हैं हम एक इस्लामिक आइडियोलॉजी लाना चाहते हैं। वो 100 साल इन्होंने तारीख बता दी, 50 साल मैंने बता दी, वो तो आ नहीं सकी। पर फिर भी इन्होंने तारीख ढूंढने के लिए, इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए कभी पीपल्स पार्टी का साथ दिया, कभी नून लीग का साथ दिया, कभी डिक्टेटर्स का साथ दिया। हमें भाई थोड़ा ठंडा हमें पता है आपको गरम खाने की आदत है, पर हम थोड़ा ठंडा दे, ज्यादा तनकीद ना करें। अच्छा मैं आगे, हमने किया क्या, इस पे आ जाए हम करते हैं। हमने किया क्या, आपके सामने जो फाइनेंशियल टर्मोइल था इस पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। आज सारे के सारे दुनिया के मॉनेटरी फंड्स जितनी रैंकिंग्स जो निकालते हैं दुनिया की, क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान स्टेबल है। कल स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी दी कि 3% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दुनिया में पूरी की पूरी दुनिया, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो हामिद हमीदुल्लाह साहब को उससे ताल्लुक कोई नहीं है, पढ़ी लिखी बातें हैं। तो मैं बात करने का मकसद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की इकोनॉमी, अच्छा क्यों बिल बढ़ी है, क्यों नहीं बढ़ी, मुझे एक बात ना समझिएगा। IMF की शर्ट पे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच पारस, यू हैव यू नो द आंसर। जब हमारी हुकूमत आई थी, ये जितने पहलवान हैं, मैं पहलवानों में इनका जिक्र नहीं कर रहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी क्या कह रही थी, IMF के पास जाए, IMF के पास जाए, और कहते क्या थे, दूध की नहरें बहा के गए हैं, 5.8% ग्रोथ है, और IMF के पास जाए, IMF के पास जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। आज हमने निकाला है बिजली गर्मी का मौसम आ रहा है, बिल्कुल पारस, लोग बिजली का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, कोई एहसास कर ले। 110% पारस, दिस इज द इशू ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एहसास नहीं है। सबसे ज्यादा इस पे अगर एहसास, 144 अरब रुपए का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क हमने दिया लोगों को, 1,40,00,000 लोगों को घर पे। गबोल साहब से और कमेंट ले लूं, उनसे और सुन लें, असर होना नहीं है सर। गबोल साहब क्या, गबोल भाई खुश हैं आज ये बढ़ती हुई पांचों घी में भाई, आज जरा एनर्जी कुछ कम लग रही है गबोल साहब में। लेकिन गबोल साहब ये महंगाई की वजह ये तो नहीं है एनर्जी में कि आप लोग हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं सर, और ये उन साजिशों से निकलने पे सारी तवज्जो मरकूज रखते हैं, और एक आम आदमी के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। नहीं, मैं मशवरा दूंगा अली को, अली मेरा दोस्त है, मैं ये कहूँगा कि मौलाना को ज़्यादा ना छेड़े, क्योंकि जितना इन्होंने, मौलाना ने जो क्लास ली है आपकी, ऐसी ज़बरदस्त। अच्छा अंदर से आपको पता ना क्लास किसने किसकी ली है, और मजीद जो है ना, मौलाना को गुस्सा ना दिलाए। मौलाना साहब ने जो है ना, आप एक तरफ परमिट देते हैं, दूसरी तरफ से मशहूर करते थे, बड़े गलत लोग हैं पीपल्स पार्टी वाले। बात यह है कि अब सीरियस होकर सोचना चाहिए कि यहाँ पर अभी जाहिर है, मैं समझता हूँ आपने कहा आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं क्या एनर्जी दिखाऊं,
जब मौलाना और अली नवाज आपस में जो है वो मौलाना बड़ा डिपेंड कर रहे हैं आपके ऊपर, तो कोई पता नहीं क्या जिक्र कर बड़ी उम्मीदें उन्हें 4 अप्रैल से। मौलाना साहब को डिपेंड करना चाहिए, बिल्कुल मौलाना साहब को ना उम्मीद नहीं करेंगे। अब मैं आज भी कह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब दो बातें की आज कबूल साहब ने प्रोग्राम में, हमें मौलाना पहले कहा कि हमारा फैसला नहीं तब्दील होगा, अब कहते हैं हम ना उम्मीद ही नहीं करेंगे। बीच की कौन सी राह निकालेंगे आप ऐसी? तीसरी राह निकाल चुके हैं हम, वो आपको 4 अप्रैल को पता चल जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब से डिस्कशन चल रही है, कहा आपको मौलाना फजल रहमान साहब को हम नाराज नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान को एक टास्क दिया है कि वो मरियम के पास आज गए थे, उन्होंने हमारा मैसेज मरियम को पहुंचाया जो हमने चाहते थे कि वो उनको समझाए। अब मैं समझता हूँ कि ये 4 अप्रैल तक इंतजार करें। और आज क्या तारीख है? आज 21 तारीख है। कुछ ही दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा क्या होने जा रहा है, लेकिन पीडीएम नहीं टूटेगा, ये मैं आपको बता। ठीक है, मैं एक आखिरी बात हमदुल्ला साहब पूछ रही हूँ, चूंकि मौलाना साहब ने ये कहा कि 26 मार्च को मरियम नैब के ऑफिस में जाएंगी, तो अब पूरी पीडीएम जो है वो इजहार यकजहती के लिए उनके साथ जाएगी। तो आपको पता है कि जब लास्ट टाइम वो गई थी नैब में तो सिर्फ नून लीग के कारकुनान थे, तो अब आप भी जाएंगे तो सब मिलकर तो नहीं हमला करेंगे नैब के ऊपर? ये इंतकामी इदारा है, ये सिर्फ इंतकाम के लिए है, ये एहतसाब के लिए नहीं है। एक बात, इस दफा जो मरियम को बुलाया गया है 26 मार्च में, बाकायदा उन्होंने लिखा है कि ये उन मसाइल पर नहीं है जो करप्शन के मद में आते हैं। ठीक है, ये इदारों पे तनकीद करती है, इदारों पे। आपके इदारों से क्या ताल्लुक है? आपका तो अपना काम है, अपना काम करे। इदारे खुद मजबूत है, वो खुद जवाब तलबी करेंगे, तुम क्यों इस्तेमाल हो रही है? इसका माना यह है कि हमारी बात सही है कि ये हमेशा इस्तेमाल हुआ है, जैसे मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया, नून से काप निकाल दिया और पीपल्स पार्टी से पेट्रियाट निकाल दिया। इसलिए ये इसका यही मतलब है नेब का। लिहाजा हम पीडीएम की क़यादत एक दूसरे के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अगर वो मुझे बुलाते तो मैं ना जाता, पर मैं आपको खुद जाके नैब के पास छोड़ के आऊँगा। बहुत नैब को तो धमकियां दे रहे थे बड़ी खतरनाक किस्म की, कि नैब की फिर जरूरत ही नहीं हुई। हमदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपका, नबील गबोल साहब और अली नवाज अवान साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।